यहाँ से शिरक का दरवाज़ा खुलता है। लोगों में सबसे बुरे वो हैं, इंसानों में सबसे शरीर और बुरे अल्लाह की बारगाह में वो लोग हैं कि जो जिंदा होंगे तो उन पर क़यामत आएगी। नमाज पढ़ने वालों पर लानत की है आपने। अल्लाह का रसूल तुम्हें इस बात से रोकता हूँ। कैसे वाज़ेह अल्फाज दे अल्लाह के नबी ने इससे मना किया है। अल्लाह का गज़ब शदीद तरीन है उन लोगों पर और ये ख़तरनाक तरीन शिरक है। हजर असवद के अलावा किसी भी पत्थर को चूमना, उस पत्थर में अजमत समझते हुए कि जो ऐन सूरज के तुलू या गुरूब का वक़्त है उसको देखकर उस वक़्त नमाज ना पढ़ी जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह चूँकि शिर्क है, तो इसलिए इमाम साहब शिरक को ज़रा तफसील के साथ बयान कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने शिरक फ़ी तातील और शिरक तातील और शिरक तमसील के बारे में पढ़ा था और इसी तरह से शिरक फ़िल इबादात और ख़ासकर जो रियाकारी को शिरक कहा गया है उसके बारे में कुछ गुफ्तगू की थी। तो शिरक फ़िल अफ़आल को शिरक फ़िल इबादा भी कहते हैं। तो फसल नंबर 70 के अंदर इमाम साहब ने इसको ज़रा तफसील के साथ बयान किया है। तो 70वीं फसल के अंदर इमाम साहब कहते हैं कि जो इंसान के अक़वाल, अफ़आल और इरादे का शिरक होता है, इसको शिरक फ़िल अफ़आल कहा जाता है। इंसान के अक़वाल में, इंसान के अफ़आल में और इरादे और नीयत में जो शिरक हो, उसको शिरक फ़िल अफ़आल कहा जाता है। और इसकी मिसाल उन्होंने दी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अलावा किसी और के सामने सजदा किया जाए, ये शिरक फ़िल इबादत है। और ये ज़ाहिर है सजदा करना एक फ़ेल है और एक इबादत है, तो इसलिए शिरक फ़िल अफ़आल कहलाता है। इसी तरह अल्लाह के घर के सिवा दूसरे घर का तवाफ़ किया जाए, गैरुल्लाह के लिए इज़हार अबूदियत और खुज़ू इनकिसारी के गरज से सर मुड़वाया जाए। बाल मुड़वाए हैं, मकसद क्या है, वजह क्या है कि अल्लाह के अलावा किसी और के सामने अबूदियत और आजिज़ी और इनकिसारी का इज़हार मकसूद है कि जी फ़लाँ की खातिर, फ़लाँ हस्ती के लिए और फ़लाँ शख्सियत के लिए मैं अपने बाल मुड़वाता हूँ, अपनी उसके सामने, उसके बारगाह में अपनी आजिज़ी और अपनी इनकिसारी के इज़हार के लिए और अपने उबूदियत के इज़हार के लिए। तो इमाम साहब कहते हैं कि ये भी शिरक फ़िल इबादा है, इबादत के अंदर शिरक है कि जो अबूदियत है, आजिज़ी और इनकिसारी है, ये सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए होनी चाहिए। इसी तरह हजर असवद के अलावा किसी दूसरे पत्थर को चूमा जाए। हजर असवद की तो एक ख़ास ख़ुसूसियत है और एक इस्तिस्ना हासिल है। हजर असवद के अलावा किसी भी पत्थर को चूमना, उस पत्थर में अज़मत समझते हुए या उस पत्थर को किसी और हस्ती के साथ जोड़ते हुए कि फ़लाँ हस्ती की इस्तेमाल शुदा चीज़ है या फ़लाँ हस्ती यहाँ पर बैठा करती थी या उसके यहाँ ये उसको किसी मुनासबत की बिना पर किसी पत्थर को चूमना या कब्रों वगैरह को चूमना या कब्रों को सजदा करना, ये सारे के सारे अफ़आल इमाम साहब कहते हैं कि शिरक फ़िल इबादा के अंदर आते हैं, शिरक फ़िल अफ़आल के अंदर आते हैं। और फिर इस चीज़ को यानी कब्रों पर सजदा करने को या कब्रों के पास, कब्र को सजदा नहीं किया जा रहा, कब्र के पास सजदागाह बना ली गई है, मस्जिद बना ली गई है, उस पर तफसील से गुफ्तगू की है। और फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया कराम और सालिहीन की कब्रों को मस्जिद बनाकर नमाज पढ़ने वालों पर लानत की है आपने। कब्रों को सजदा नहीं कर रहे, कब्रों के पास सजदागाह बनाई है, कब्र पर सजदागाह बनाई है। जिन लोगों ने कब्रों को सजदागाह बनाया, वो अंबिया के सजदे हों, कब्रें हों या सलाहा के सजदे हों, उन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है। चुनांचे सही बुखारी और सही मुस्लिम में रिवायत है कि आपने फरमाया लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा, लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह ताला यहूद व नसारा पर लानत करे। क्यों?
اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ جب ان میں کوئی نبی فوت ہوتا تو اس نبی کی قبر کے پاس مسجد بنا لیتے، اور اس مسجد میں اس نبی یا اس صالح شخص کی تصویر بنا لیتے، اور وہاں پر بے شک وہ اللہ کے لیے سجدے کر رہے ہیں، لیکن یہاں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو اس کو آگے تفصیل بیان کر رہے ہیں اس کی۔ تو یہ حدیث ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے، کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، ان من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم احیاء والذین یتخذون القبور مساجدہ، لوگوں میں سب سے برے وہ ہیں، انسانوں میں سب سے شریر اور برے اللہ کی بارگاہ میں وہ لوگ ہیں کہ جو زندہ ہوں گے تو ان پر قیامت آئے گی، یعنی جب قیامت آئے گی تو اس وقت جو لوگ موجود ہوں گے وہ کائنات کے سب سے گندے لوگ ہوں گے، سب سے زیادہ گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے جن لوگوں پر قیامت آئے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ برے ہیں۔ ان من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم احیاء، سب سے برے لوگ وہ ہیں کہ قیامت ان پر آئے گی اور وہ زندہ ہوں گے۔ اور والذین یتخذون القبور مساجدہ، سب سے برے وہ ہیں جو قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں، یعنی کہ قیامت کے وقت جو انتہائی برے لوگ باقی رہ جائیں گے، ان کے ساتھ ان لوگوں کو ملایا گیا جو قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ یہ اتنا برا کام ہے۔ وہم احیاء والذین یتخذون القبور مساجدہ، اور وہ لوگ سب سے برے ہیں، سب سے بدترین ہیں جو قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ روایت بھی بخاری کی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ان من کان قبلکم کانوا یتخذون القبور مساجدہ، تم سے جو پہلے لوگ تھے وہ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، مسجدیں بنا لیا کرتے تھے، مساجدہ۔ ان من کان قبلکم، وہ لوگ جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کے اندر کیا برائی تھی؟ اور برائیوں میں سے سب سے خطرناک برائی یہ تھی، کانوا یتخذون القبور مساجدہ، کہ وہ قبروں کو سجدہ گاہ مسجدیں بنا لیتے تھے۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجدہ، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ انی انہاکم من ذالک، میں اللہ کا رسول تمہیں اس بات سے روکتا ہوں۔ کیسے واضح الفاظ دے اللہ کے نبی نے اسے منع کیا ہے کہ قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، قبرستان میں مسجد نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں پر قبر موجود ہے وہاں آس پاس اللہ کو بھی اگر سجدہ کیا جائے گا، اللہ کے لیے بھی نماز پڑھی جائے گی، تو وہ اس ذیل کے اندر آ جائے گی۔ ان من کان قبلکم کانوا یتخذون القبور مساجدہ، جو تم سے پہلے لوگ تھے وہ قبروں کو سجدہ گاہ مسجدیں بنا لیا کرتے تھے۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجدہ، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ انی انہاکم من ذالک، میں تمہیں اس بات سے روکتا ہوں۔ مسند احمد اور ابن حبان کی روایت ہے، لعن اللہ زوارات القبور، اللہ تعالیٰ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کرے۔ تو مراد ایک تو یہ ہے کہ پہلے عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت منع تھی، بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی، اور دوسرا یہ ہے وہ عورتیں جو قبروں کی تعظیم کی وجہ سے قبروں پر جاتی ہیں۔ ایک ہے قبرستان جانا، قبر پر جانا، جو میت ہے اس کے لیے استغفار کرنے کے لیے یا اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، ایک ہے اس کی تعظیم کے لیے جانا۔ تو ان پر اللہ کے نبی نے لعنت کی جو قبروں کی زیارت کے لیے، ان کی تعظیم کے لیے وہاں پر جاتے ہیں۔ والمتخذین علیہا مساجد وسراج، اور ان لوگوں پر جو وہاں پر سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں اور جو وہاں پر چراغ جلانے والے ہیں، وہاں پر روشنی کا اہتمام کرنے والے ہیں قبر کی عظمت کی بنا پر۔ اس حدیث میں یہ جو الفاظ ہیں کہ وہ سراج والی، یہ ضعف ہے حدیث کے اندر، لیکن اگر جو باقی ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو ان کے تناظر میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ قبر کی تعظیم کی بنا پر کوئی بھی کام کیا جائے، وہ کوئی چادر چڑھانا ہے، کوئی چڑھاوا چڑھانا ہے، یا وہاں پر جناب دیوا بالنا ہے، یا کوئی بھی کام کرنا ہے قبر کی عظمت کی وجہ سے، تو وہ اسی ذیل کے اندر آ جاتا ہے اور یہ شرک کے دروازے کو کھولنے والا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، اللہ کا غضب شدید ترین ہے ان لوگوں پر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ اور ایک اور روایت آپ نے ذکر کی، ان من کان قبلکم کان اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا،
جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں، جب ان میں سے کوئی نیک اور صالح آدمی فوت ہو جاتا، بنو علی قبرہ مسجدہ، تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیا کرتے تھے، سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ وصوروا فیہ تلک الصور، اور اس میں یہ تصویریں بنا لیا کرتے تھے۔ یعنی پتہ چل رہا ہے کہ وہ قبر کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے سجدہ گاہ سجدے نہیں کر رہے، بلکہ قبر کے پاس کر رہے ہیں، اور وہاں پر اس جو مرنے والا ہے، جو نیک شخص ہے، اس کی تصویریں انہوں نے بنا لی ہیں۔ اولئک شرار الخلق یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ سب سے زیادہ بری مخلوق ہوگی، قیامت کے دن یہ سب سے زیادہ بری مخلوق ہوگی۔ تو اب یہاں پر ان سارے احادیث پر غور کیجئے، تو یہ ساری وعیدیں اور سختی ان لوگوں کے لیے ہے جو قبروں پر مسجدیں بنائیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ فرماتے ہیں امام صاحب ابن القیم کہ وہ قبریں وہاں پر مسجدیں بنا رہے ہیں قبروں پر، لیکن سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں، عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو خود قبروں کو سجدہ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قبر کا پر سجدہ گاہ بنانا، قبر کے پاس مسجد بنانا، اس پر اتنی وعید ہے، تو اس کے لیے کس قدر وعید ہوگی جو خود قبر کو سجدہ کر رہا ہے۔ تو اس رستے کو بند کرنے کے لیے، سد ذریعہ کے لیے، اس شرک کے دروازے کو بند کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے قبر کے پاس مسجد بنانے سے بھی منع فرما دیا۔ قبر کو سجدہ کرنا تو دور کی بات ہے، اور آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو ایسا نہ بنانا کہ اس کی پرستش کی جائے، وہاں پر لوگ سجدے کریں۔ یہ اللہ کے نبی خود دعا کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول کیا کہ اللہ باقی انبیاء کے جو پیروکار ہیں انہوں نے تعظیم کرتے 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 یہاں تک نکل گئے کہ وہ قبر کو ہی سجدہ کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے اسپیشل اللہ رب العزت دعا کی کہ میری قبر کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو، لوگ میری قبر کو پرستش گاہ اور عبادت گاہ نہ بنا لیں، میری قبر کو مسجد نہ بنا لیں۔ تو پھر بڑی ایک باریک بات ابن القیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توحید کے ارد گرد ایک فصیل قائم کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ فصیل قائم کر دی۔ فصیل کسے کہتے ہیں بلا؟ ہاں، دیوار۔ کون سی دیوار؟ عام دیوار نہیں، وہ جو قلعے کی دیوار ہوتی ہے۔ آپ نے گئے ہیں پچھلے دنوں لاہور تو دیکھا تھا بادشاہی قلعہ، اس کی دیوار دیکھی، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی عام دیوار نہیں ہوتی، بہت موٹی دیوار ہوتی ہے، حتیٰ کہ 3-4 آدمی پہلو وہلو اس کو، حتیٰ کہ گھڑ سوار اس دیوار کو پر چل سکتے ہوتے ہیں، اتنی موٹی دیوار ہوتی ہے۔ کیونکہ جب حملہ کرتے تھے پچھلے دو ادوار کے اندر، تو جو علاقے والے ہیں اس دیوار کے اندر، اس فصیل کے اندر محصور ہو جاتے تھے، اور اس میں دیوار کے اندر چند دروازے ہوتے تھے۔ ملتان میں بھی ہے جناب، یہ دولت گیٹ ہے، یہ بوہڑ گیٹ ہے، اور یہ جناب فلاں گیٹ ہے، فلاں گیٹ، بہاولپور میں بھی ایسا ہی ہے، یہ احمد پور گیٹ ہے، یہ شکارپوری گیٹ ہے، یہ فرید گیٹ ہے۔ تو یہ اصل میں پرانی جو شہر ہے ان کے گرد فصیل ہوا کرتی تھی، ایک دیوار ہوا کرتی تھی۔ اس دیوار کا کام کیا ہوتا تھا کہ جو اندر کے شہری ہیں وہ اس دیوار کی وجہ سے محفوظ ہے، اس دیوار کو پر تیر انداز ہوتے، اور باقی فوجی مسلح افراد موجود ہوتے، کیونکہ وہ شخص وہ اتنی موٹی ہے کہ اس کو توڑا بھی نہیں جا سکتا، اور اگر کوئی اس کو پھلانگنا چاہے، پھلانگ کر اندر آنا چاہے، تو اوپر فوج موجود ہے۔ تو یہ دیوار کا کام ہوتا ہے، یہ فصیل کا کام ہوتا ہے، اس کو شہر پناہ بھی کہتے ہیں، کہ وہ پورے شہر کی حفاظت کرتی ہے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ توحید کے گرد ایک مضبوط فصیل کھڑی کر دی کہ کوئی اس کو توڑ نہ سکے، اور توحید کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اور اندر گھس کر جو ہے وہ شرک کا ارتکاب نہ ہو سکے۔ اور اسی فصیل کی وجہ سے ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ سب سے اہم چیز ہی یہ ہے توحید، تو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت نماز پڑھی جائے، سورج کے غروب ہوتے وقت بھی نماز پڑھنے سے منع کیا۔ نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے، لیکن سورج کے غروب ہوتے اور طلوع ہوتے وقت نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا گیا، حتیٰ کہ صبح کی نماز کے بعد کی نماز نہیں ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے۔ ابھی سورج نکلنے میں کافی وقت ہے، آپ نے صبح کی نماز پڑھ لیا، آپ کوئی نفل نوافل نہیں پڑھ سکتے، منع ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز نہیں ہے جب تک سورج غروب نہ ہو جائے، غروب ہوگا تو اس کے بعد مغرب کی نماز کا ٹائم شروع ہوگا۔ یہ تو اس کے لیے ہے جس نے نماز پڑھ لی، جس نے نہیں نماز پڑھی
اس کو بھی احتیاط کا آپ نے کہا کہ جو عین سورج کے طلوع یا غروب کا وقت ہے، اس کو دیکھ کر اس وقت نماز نہ پڑھی جائے۔ یہ کیوں ہے؟ نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے، ہم تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں اور ان کی عبادت کا یہ وقت ہے، ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے اللہ کا نبی نے منع کر دیا کہ شرک کا ادنا احتمال بھی نہ ہو، عبادت آپ اللہ کے کر رہے ہیں، اور کوئی دیکھنے والا بھی یہ محسوس نہ کرے کہ شاید یہ سورج کی پوجا کر رہا ہے، سورج کے نکلنے کے وقت عبادت کر رہا ہے تو سورج کی کر رہا ہو، یا سورج کے غروب ہو کے وقت کر رہا ہے تو شاید سورج کو سجدہ کر رہا ہو۔ تو یہ ادنا ایک تھوڑا سا ایک مشابہت کا امکان ہے، حالانکہ عبادت اللہ کی ہے، لیکن یہ ایک فصیل قائم کر دی کہ نہیں، اس وقت اللہ کی بھی عبادت بھی نہیں کرنی۔ تو اسی طرح سے یہ اللہ کے نبی نے گویا کہ ایک فصیل قائم کی ہے کہ جو جہاں قبر موجود ہے وہاں پر اس کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، وہاں اللہ کے لیے بھی عبادت نہیں کرنی، کیونکہ ایک تھوڑا سا احتمال موجود ہے کہیں اس قبر کو نہ سجدہ کر رہا ہو۔ جب اس احتمال کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ایک فصیل قائم کر دی، جو شخص اس فصیل کو توڑ کر ڈائریکٹ قبر کو سجدہ کر رہا ہو وہ کتنا برا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے ایک دیوار قائم کی ہے توحید کی حفاظت کے لیے۔ تو آپ دیکھیں اس وقت کیا صورتحال ہے، جتنے بھی آپ کو یہ مزار نظر آتے ہیں، قبریں ہیں، ظاہر ہے وہ صالحین کی ہیں، اولیاء کی ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے وہ مسجدیں موجود ہیں، اور مسجدوں تو الگ بات ہے، باقاعدہ وہاں پر سجدے کرنے والے موجود ہیں۔ تو یہ وہی چیز ہے جس سے اللہ کے نبی نے بالخصوص روکا ہے اور منع کیا ہے، اور یہ خطرناک ترین شرک ہے۔ اور لا ينبغي لأحد ان يسجد لأحد الا اللہ، کسی کے لیے جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے۔ تو اس لیے ہمیں اس توحید کے سلسلے میں اور شرک کے سلسلے میں خاص کر بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جس میں ذرا سا بھی شرک کا احتمال ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچنے کی اور توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔